आप देख न्यूज़ बीट पारस खुर्शीद के साथ। इंतखाबी बेकायदगियां बाय डिजाइन हैं या बाय डिफॉल्ट, और धांधली के इल्जामात का कोई हल भी निकलेगा या 5 साल तक बरसी ही मनाते रहेंगे? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज़ बीट में। कल हम इंशाल्लाह लाएअमल देंगे, पहले चार्टर ऑफ डिमांड्स देंगे कि कैसे पाकिस्तान की जमहूरियत बेहतर हो सकती है। जमहूरियत तब दीरोल होगी जब आप एक कारकुनों को ना रास्ता देंगे पुरअमन एहतजाज का, ना एक पार्टी को रास्ता देंगे कि कानूनी तरीके से वो अपने मसले हल कर सके। कनाडा वाला क्लच भी और रावलपिंडी वाला क्लच, उनकी तो अपनी क्लच प्लेट्स जो हैं वो खराब हुई हुई हैं। अगर आप जमहूरी हक इस्तेमाल करें जमहूरियत को गाली देने के लिए, तो उस जमहूरी हक को जमहूरियत को गालियां देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी क्लच प्लेटें तो खत्म हो चुकी होंगी, लेकिन हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ चुके हैं। उनका इंजन धुआं दे रहा है, ये बॉनेट के सिर पे चल रहे हैं। वेलकम टू न्यूज़ बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। सब जानते हैं कि वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक जहांदीदा इंसान हैं, बहुत सोच समझकर और खूब नाप तोल कर बोलते हैं। फिर सवाल यह है कि मियां साहब ने ये गलती कैसे कर दी? इमरान खान को चाय कॉफी और मुज़ाकरात की दावत दी, वो भी भरे मजमे में। जरूर इसमें कोई साजिश है। शीरी मजारी कहती हैं कि मधु करने का ये तरीका संजीदा नहीं है। इमरान खान कहते हैं कि जलसों में मुज़ाकरात की दावत नहीं दिया करते। तो फिर सवाल ये है कि क्या जलसे सिर्फ इल्जामात लगाने के लिए होते हैं? क्या जलसे सिर्फ अवाम को महरूमियां उनकी उजागर करने के लिए होते हैं? क्या जलसे सिर्फ तलखियां पैदा करने के लिए होते हैं? और क्या जलसे सिर्फ एक दूसरे पर उंगलियां उठाने के लिए होते हैं? बहरहाल अब तो कप्तान ने ये कह दिया है कि मियां साहब के साथ कॉफी पी लूंगा, लेकिन ये कॉफी उनके मुतालबे पर कोई असर नहीं डाल सकती। यानी शरबत, चाय, कॉफी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कुछ भी कर लें, 4 हलकों के वोटों की तस्दीक तो कराना ही पड़ेगी। अब सवाल यह है कि क्या 4 हलकों के वोट की तस्दीक से सब मसला हल हो जाएगा या इसके बाद नए मसाइल जन्म लेंगे? सवाल यह भी है कि जिस जमहूरियत को मजबूत करने की बात कप्तान कर रहे हैं, क्या इस एहतजाजी सियासत से वो वाकई मजबूत होगी? और सवाल यह भी है कि इस एहतजाजी रैली में इमरान खान, कादरी साहब या हुकूमत, इनके पास खोने के लिए क्या है? प्रोग्राम में इस बारे में आज बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN से दानियाल अजीज साहब ने। हमारे साथ मौजूद हैं जान अचकज़ई साहब, JUIF से ताल्लुक है। PTI से हमें ज्वाइन किया है इमरान इस्माइल साहब ने, और फैफन के CEO मुदस्सिर रिजवी साहब ने। बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। मुदस्सिर रिजवी साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। ये फैफन के मुताबिक 70,000 से ज्यादा इंतखाबी बेकायदगियां रिपोर्ट हुई हैं 38,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पे। ठीक है, तो ये जो बेज़ाब्तगियां हैं, बेकायदगियां हैं, ये किस नौयत की हैं? और आपके ख्याल में ये बेकायदगियां बाय डिजाइन हैं या बाय डिफॉल्ट हैं? ये देखें, बाय डिजाइन और बाय डिफॉल्ट का इरादा करना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, जो उसने अभी तक नहीं किया। बेज़ाब्तगियां हुई हैं, और बेज़ाब्तगियों से मुराद ये है कि ये वो इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के जो रूल्स, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1977 बने थे, उसमें सारे प्रोसेसेस इलेक्शन के डिफाइंड हैं। इलेक्शन किस तरह से नॉमिनेशन स्केड्यूल के बाद से रिजल्ट की कंसोलिडेशन तक, उस पर ये ऑब्जर्वेशन की गई है। इसमें कुछ ऐसी रेगुलरिटीज़ हैं जो ग्रेव नेचर की नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी रेगुलरिटीज़ हैं जो ग्रेव नेचर की। मिसाल के तौर पे जो काउंटिंग, कंसोलिडेशन, रिजल्ट की डॉक्यूमेंटेशन से मुताल्लिक जो रेगुलरिटीज़ हैं, दे आर ऑफ ग्रेव नेचर, दे नीड्स अर्जेंट अटेंशन। अच्छा, हमने ये इसका अगर ये किताब जो मेरे पास पढ़ी है, इलेक्शन डे प्रोसेस एनालिसिस, इसका 2008 में भी हमने इलेक्शन ऑब्जर्व किया था, और इसी किस्म की रेगुलरिटीज उस वक्त भी आई थी। लेकिन जो इम्प्रूवमेंट कहाँ पे हुई? इम्प्रूवमेंट हुई मिसाल के तौर पर पिछली दफा एक बहुत बड़ा इशू था कि बगैर आइडेंटिफिकेशन के लोगों को वोट डालने की इजाजत दी जाए थी। दैट हैज बीन कंट्रोल्ड। वोटिंग के प्रोसेसेस इंप्रूव हुए, लेकिन काउंटिंग के प्रोसेसेस डिटीरियोरेट कर गए। हमने 16,000 पोलिंग स्टेशन पे काउंटिंग ऑब्जर्व की, और हर 2 में से 1 पोलिंग स्टेशन पे किसी किस्म की काउंटिंग के इश्यूज आए कि फॉर्म 14 नहीं सही भरा जा रहा, फॉर्म 15 नहीं भरा जा रहा, पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म नहीं दिया जा रहा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर साइन करके नहीं दे रहा। इस किस्म के जो इश्यूज हैं, दे हैव एन इम्प्लीकेशन ऑन द रिजल्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। दूसरा एक बड़ा मसला जो इस इलेक्शन में आया कि रिजेक्टेड वोट्स की तादाद 54% बनिस्बत बढ़ गई। मिसाल के तौर पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6,000, 6,500, 2002 और 2008 में मैंने 266
بلوچستان کی نصیر آباد جعفر آباد کی بات کر رہا ہوں, 2 الیکشن میں ان کا, اور یہ ہسٹوریکل ٹرینڈ ہے. اس کے بعد اچانک ایک الیکشن آتا ہے اور اس میں 25,000 ووٹ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. دس از اے اسٹیٹسٹیکل ڈیویشن, اور یہاں پہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹسٹیکل ڈیویشنز کیا ہوتی ہیں, اٹ کاز ریڈ الرٹ کہ یہاں پہ اچانک کیا ہو گیا کہ لوگ اچانک ووٹ ڈالیں. بائی ڈیفالٹ بھی ہیں اور کچھ بائی ڈیزائن بھی ہیں. جو بائی ڈیفالٹ ہیں وہ سسٹم کی خرابی ہے جس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا, اور جو بائی ڈیزائن ہیں وہ یعنی کہ بے قاعدگیاں کی گئی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف پر جس کو دھاندلی کا نام دے رہی ہے وہ ٹھیک ہے. دیکھیں اگر ایک پیٹرن نظر آئے irregularities کا, مثال کے طور پہ میں آپ کو 7,331 فارم 14 جو کہ پولنگ اسٹیشن میں بھرے جاتے ہیں اس میں ایک کثرت سے ایک غلطی دکھائی دے رہی ہے. یہ ہم نے الیکشن ڈے کے دن جو ایکوائر کیے تھے کہ اس میں ٹوٹل کا فرق ہے. کمیشن اور آرઓز کے رزلٹ میں اگر فرق ہے یہ بتا دیں آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ تو ہمارے آبزرورز کو مختلف رزلٹ مل رہا ہے. نہیں اس کو کہیں گے کیا؟ This is something by design. یعنی ایک پریزائڈنگ آفیسر اپنے ہی ووٹوں سے 2 فارم 14 بنا رہا ہے, آپ اس کو دھاندلی کہیں, میں اس کو اللیگیلٹی کہوں گا. آپ تو نیوٹرل بات کر رہے ہیں, میں دھاندلی نہیں کہہ رہی, پی ٹی آئی لا کی بات کر رہا ہوں. لا میں اسے اللیگیلٹی کیا گیا اور اس اللیگیلٹی کی سزا بھی سیکشن 91 میں دھاندلی بھی اللیگل ہے. پھر بالکل دھاندلی کو تو ڈیفائن کیا. اگر اب ان کی تحقیقات ہو جو بے قاعدگیوں کا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, تو یہ بتا دیں کہ کتنے فیصد حلقوں کے ریزلٹس پہ فرق پڑ سکتا ہے, اور کیا اس سے پارٹی پوزیشن بھی چینج ہو سکتی ہے اس تحقیقات کے نتیجے میں؟ 35 جو ریجیکٹڈ ووٹس مختلف پیرامیٹرز ہوتے ہیں الیکشن کو انالائز کرنے کے, الیکشنز کے ریزلٹس کی ایکوریسی کو دیکھنے کے. 35 کانسٹیٹوئنسیز ایسی ہیں جس میں مارجن آف وکٹری کم ہے اور ریجیکٹڈ ووٹس کی تعداد زیادہ ہے. اسی لیے 35 پنچر کی بات ہوئی. ہاں, لیکن جو پی ٹی آئی اسے امپلائی کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ 35 پنجاب میں ہو, بلکہ ایسا نہیں ہے, اس میں سے 15 پنجاب کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں اور باقی جو 22 بچی ہیں یہ فاٹا میں بھی ہیں. فرق پڑے گا اگر تحقیقات ہوتی ہیں؟ دیکھیں اگر الیکشن کا, میرا تو انٹرسٹ ہے کہ اس 15 لاکھ اس ملک میں پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ہونا چاہیے. 15 لاکھ ووٹرز نکلے خاص خوف و خطر کے حالات میں, انہوں نے ووٹ دیا, ووٹ واز نیور کاؤنٹڈ. جمہوریت ایوری ووٹ کاؤنٹ, یہاں پہ 15 لاکھ ووٹ پر ناٹ counted. اور 15 لاکھ is a huge number of votes. جمعیت علماء اسلام کی جو پارٹی ہے اس نے 14 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے ہیں اور ان کی کنورژن جو ہے 11 سیٹوں کی ہے. اوکے, یعنی کہ فرق پڑ سکتا ہے. پھر عمران اسماعیل صاحب, اب فیشن کے مطابق یہ بے قاعدگیاں ہیں اور آپ لوگ اس کو دھاندلی کہہ رہے ہیں, کیا دونوں ایک ہی چیز ہے؟ You may call it whatever you want. اس کو ہم تو دھاندلی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو باضابطہ طور پر کی گئی ہے, پلانڈ, جس کو ٹھیک ہے. تو پھر آپ کا جو مطالبہ ہے, آپ جو سسٹم کو ٹھیک کرنے کا مطالبہ کریں, کیا خیال ہے اس کا کیا آؤٹ کم نکلے گا, اور کل جو آپ کا جلسہ ہے اسے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, کس چیز میں مدد ملے گی آپ کو اس سے؟ دیکھیں ہم نے 1 سال اس میں انتظار کیا ہے, ہم کورٹ میں بھی گئے, ہم نے سارے ڈیو کورسز پورے کیے, ہم نے پارلیمنٹ میں بھی اس پہ بہت بحث کی, ہم سے وعدے بھی کیے گئے. چودھری صاحب نے وعدہ کیا کہ جی 4 چھوڑیں, 20 سیٹیں آپ دیں, 20 ہم دیتے ہیں, اور اس کو ہم کمیٹی بناتے ہیں. وہ کمیٹی کبھی نہیں بنی. اور وہ جس پلیٹ فارم پہ آپ کھڑے ہیں اسی پلیٹ فارم کو اپنے نیچے سے کھینچنے کی آپ کوشش نہیں کر رہے؟ نہیں, آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں, آپ وفاق میں ہیں, آپ صوبے میں آپ کی گورنمنٹ ہے, اور آپ اسی سسٹم کے کو ڈس ریسپیکٹ نہیں کر رہے. آپ کو ایسا نہیں لگ رہا؟ ہم اسے مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے یہ دھرنوں سے یا ایجیٹیشن سے جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچا کرتا. اگر ایسا ہوتا تو انگلینڈ کے اندر 20 لاکھ آدمی وار کے خلاف نکلے تھے, کچھ جمہوریت ڈیریل ہو گئی, ان کی فوج آ گئی, ماشاءاللہ لگ گیا, کچھ ہوا, آپ کو پتا ہوگی وہ نہیں. لیکن آج آپ ان پہ دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں, کل کو کوئی اور اٹھ کے آپ پہ دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں. بے شک لگا ہے, ہم نے تو دیکھیں بالکل کلین کہا ہوا کھل کے کہ جس کو بھی جس سیٹ پہ بھی اعتراض ہو ہم لکھ کے دیتے ہیں کہ وہ کھلوا لیں, اس کو ریکاؤنٹ کرا لیں, انکلوڈنگ عمران خان صاحب کی سیٹ کے, کدھر بھی کوئی سیٹ کا اعتراض ہو. ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ 4 سیٹوں پہ ہم نے صرف کہا تھا, ان 4 سیٹوں پہ اسمبلی میں ہمیں ایشورنس دی کہ جی ہم بالکل کرواتے ہیں, اس کو کھلواتے ہیں, کمیٹی بناتے ہیں. کورٹ میں اس کے اوپر اسٹے لے کے سال ہو گیا, جس میں یاد صادق صاحب جو ہیں وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں, وہ ایک بڑی باعزت کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر سیاہی فراڈ تھی تو جو نتیجہ نکلے گا تو وہ تو اور شکوک و شبہات کے نگاہ سے دیکھا جائے گا. پھر اگر جو میگنیٹک انک فراڈ تھی تو وہ کس نے لی؟ کہیں تو کسی کو تو پکڑنا چاہیے, کسی نے تو لی. دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سسٹم ڈیریل نہیں کرنا چاہتے, ہم نہیں چاہتے کہ پی ایم ایل این اپنا ٹینیور پورا نہ کرے, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کو کھولیں,
اس کو دیکھیں کہ کس پیٹرن پہ کس طرح سے دھاندلی کی گئی. جو ابھی یہ میرے بھائی فافن والے کہہ رہے تھے کہ جی ایک پیٹرن آتا ہے, اگر اس پیٹرن کو ہم کنٹرول کر سکیں, ہم بیٹھ کے سسٹم کو ریوائیو کر سکیں, ایک ایسا سسٹم بنا لیں کہ جو ووٹ اصل آدمی تک پہنچے یا اصل جماعت تک پہنچے, تو اس کے اندر کیا خراب ہے؟ دانیال عزیز صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب نے یہ کہا کہ جو میگنیٹک انک ہے یہ فراڈ تھا, تو اس طرح تو انگوٹھوں کی جو وہ تصدیق کی بات ہو رہی ہے اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پہلے یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ خواجہ صاحب کے اس بیان سے جو پورا الیکشن پروسیس ہے اس پہ ایک سوالیہ نشان لگ گیا؟ نہیں جی, میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں سب سے جو چیز جال دیکھتا ہے وہ جو مچھی پکڑا ہے وہ نہیں دیکھتا. پہلی بات یہ کہاوت ہے. تو جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو تو پتہ ہے نا اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. جی. تو پورے پاکستان میں ٹوٹل جو ٹریبیونلز کو پٹیشن فائل ہوئی ہیں وہ 410 ہیں. ان میں سے جو 120 دن کے اندر جو قانونی ضابطے کے مطابق مکمل ہونی تھی وہ 150 رہ گئی ہیں. میں فافن کی رپورٹ سے آپ کو کوٹ کروں. چلیں 130 ہو گئی آپ کے لاسٹ 30th کی, ابھی 11 دن کے بعد 130 ہو گئی ہوں گی. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 25% صرف رہ گئی ہیں جو کہ اپنے 120 ڈیز کا جو قانونی ضابطہ ہے اس سے تجاوز کر گئی ہیں. صرف 25%. 25% کا مسئلہ ہے. میں انہی کی بات کر رہا ہوں جی. ایک میری بات سنیں نا. اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ الیکشن چوری کر لیا گیا, مینڈیٹ چوری کر لیا گیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جی, پنجاب میں پی ٹی آئی کی 49 پٹیشنز ہیں پنجاب میں. ٹھیک ہے جی. وہ ساری کی ساری 49 پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس کے خلاف نہیں ہے سب سے پہلے جی. اور ان میں سے جو فافن کے ریکارڈ کے مطابق جو ہے 15 جو ہیں وہ ایم این اے حلقوں, جن میں یہ 4 بھی شامل ہیں جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ فرض کریں ایک منٹ کے لیے کہ وہ 15 کی 15 ہی پی ٹی آئی کی ہو جاتی ایک منٹ کے لیے, تو کیا مینڈیٹ چوری ہوا, اسمبلی میں بدل جاتی پارٹی پوزیشن؟ ٹھیک ہے. اگر ایک منٹ جسٹ آن پرنسپل, تو چوری کیا ہوا بھائی؟ یہ دیکھیں کیس یہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ 4 حلقے اگر اس میں کچھ بھی ہم ثابت کر گئے تو ہم تالی بجا دیں گے کہ جناب پورا الیکشن نکلتا ہے, اصل میں پی ٹی آئی جیت گئی تھی, چوری ہوا مینڈیٹ. جبکہ ان کے اصل حقیقت یہ ہے کہ ٹوٹل پنجاب میں 15 صرف ان کی پٹیشنیں ہیں پینڈنگ. تو ان کا اپنے جو 400+ کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے تو نہیں سمجھا کہ یہ ہم پٹیشن فائل کریں ہمارے ساتھ جاتی ہوئی ہے. انہوں نے سمجھ لیا بیٹھے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور بھی ضروری ہے ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے. میں کہہ رہا ہوں کہ غلط اور ثابت ان کی پارٹی نے کر دی ہے. جب آپ کی ہے ہی 15 تو آپ نے فرض کرے ساری آپ کی ہو گئی جی. ٹھیک ہے. تو پھر میرا بتا ان کی اپنی جماعت نہیں ان کا شواہد صاف دے رہے نا. So please understand, آپ کنفیوز لگ رہی ہے مجھے. پلیز انڈرسٹینڈ what I'm saying. یہ سامنے ڈیٹا پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں یہ سب میں لے کے آیا ہوں آپ کے پاس. ان کی رپورٹ ہے اور یہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ ہے. دانیال عزیز صاحب یہی سمجھنا چاہ رہے ہیں. عمران خان کہہ رہے ہیں آپ لوگ ڈرتے نہیں ہیں, آپ بزدل نہیں ہیں, آپ جھوٹ نہیں بولتے, تو اسٹے آرڈرز کیوں لیتے ہیں تصدیق کے معاملے پہ؟ اسٹے آرڈر عدالت دیتی ہے. عدالت کا کیا بس چلتا ہے پی ایم ایل این کا ان کے اوپر؟ آپ جاتے ہیں تو عدالت دیتی ہے نا. عدالت ویسے ہی کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ پٹیشن دیں. تو اصل میں ان کا احتجاج عدالت کے خلاف ہے, پی ایم ایل این کے خلاف. اگر آپ نے صحیح طریقے سے الیکشن جیتا ہے تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری ایک اور بات سن لیں. نہیں ایک منٹ, میری اور بات سن لیں. یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جی. یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن رولز ہیں خیبر پختونخوا کے. یہ دسمبر میں شائع ہوئے ہیں جی, ابھی 2 ماہ پہلے 3 ماہ پہلے. ٹھیک ہے جی. ان میں آپ مجھے بتا دیں کہ کہاں وہ نئے طور طریقے جو اسمبلی میں کمیٹی نے روکے ہوئے ہیں ان کے, کہ جی کمیٹی ہماری بات نہیں سنتی جی. ہم اس میں تو آپ کو کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو خالصتاً آپ کے اپنے. اس میں کیا کوئی الیکٹرانک بایو میٹرک کا ذکر ہے؟ اس میں کوئی نئی سیاہی کا ذکر ہے؟ آپ مجھے دکھا دیں, میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو. اور یہ سب نان پارٹی الیکشن کرا رہے ہیں. یہ سب محض دیکھیں یہ باتیں پھر توڑ مروڑ کے ختم کر دیتی. میری بات مکمل ہونے دیں پلیز. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کا سب ایک ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. نہ ان کے کوئی الیکشن چوری ہوا ہے, نہ کوئی مینڈیٹ چوری ہوا ہے. یہ ہر الیکشن میں معمول ہے. آپ نے ابھی سنا ہے ان سے جو اس کی تحقیقات کرتے ہیں. ایل گور کی الیکٹرانک ووٹنگ ہے امریکہ میں, الیکٹرانک ووٹنگ ہے. کیا جیب بش کا ایلیگیشن فلوریڈا میں نہیں لگا کہ آپ نے الیکشن ریگ کیا, وہ نہیں گیا سپریم کورٹ تک. انڈیا میں کیا پٹیشنز نہیں فائل ہوتی ہیں کہ وہاں الیکٹرانک ووٹنگ نہیں ہے. یہ کہنا کہ یہ پینسیا ہے سارا کچھ بھی نہیں ہے اس میں. نہ ہی انہوں نے اس کے ساتھ کوئی سنجیدگی ہے, کیونکہ اگر ہوتی تو اس میں جو یہ ایک ضلع کا کہہ رہے تھے کہ چلیں ایک ضلع کا کروا دیں, میری بات سنیں, اس ضلع کا ذکر ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. نہیں ہے اس میں کوئی نظام بھی نہیں دیا کہ اگر ہو سکے تو وہ ہم کر دیں. they don't have anything. چلیں آپ this is all a hoax. 2013 الیکشن چھوڑ دیں. اگر وہ الیکشن کمیشن کو ریکانسٹیٹیوٹ کرنے کی بات کرتے ہیں آپ لوگ مانیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں آپ سمجھ نہیں رہی ہیں میری بات. یہ اس پہ تو کوئی پی ایم ایل این کی رکاوٹ نہیں ہے, ان کی اپنی گورنمنٹ ہے. اس کو پڑھ لیں ذرا کیا لکھا ہوا ہے. یہ خیبر پختونخوا کے لوکل گورنمنٹ الیکشن رولز ہیں. وہ بھی تو الیکشن ہے نا.
تو اس میں انکشاف کر دیتے نا, وہ جو بہتری لانی تھی وہ ہے ہی کچھ نہیں. اس الیکشن کو کلین چٹ دے دیں. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ الیکشن کمیشن دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرتے مانیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کیس بنایا جا رہا ہے اس میں 3-4 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ ہمارے پاس تو بڑے وہ ترجیحات ہیں, وہ ہمیں بس میں نہیں چل رہا, ہم نہیں تو ہم لے آئے, جھوٹ. دوسرا یہ ہے کہ جناب الیکشن چوری کیا گیا ہے, 15 ٹوٹل آپ کی اپلیکیشنز ہے, بھئی آپ ساری لے لیں تو تب کچھ بدل جائے گا, کیا چوری ہوا مینڈیٹ, جھوٹ. تیسری بات جو ان کا اپنا کہنا ہے کہ ڈیلیز جو ہے وہ کی جا رہی ہے, وہ پی ایم ایل این کی ضرورت ہے, وہ بھی جھوٹ. جو سٹے ہے وہ عدالت نے دی ہے. اگر یہ آئینی تقاضے پورے کرنا چاہتے ہیں تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی جج کے خلاف کمپلینٹ ہے, میری عرض سن لیں, اگر کسی جج کے خلاف کمپلینٹ ہے تو آئین میں واضح طریقہ کار دیا. آپ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ باڈی کے پاس درخواست دے سکتے ہیں, اس جج کا ٹرائل ہوگا, دیں یہ درخواست. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم انصاف کے لیے کھڑے, میاں صاحب آئیں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی جماعت بنی ہی صرف یہ انصاف کی بنیاد پر ہے, کسی کو دینے کو درکنار, یہ تو اپنے کو نہیں دلوا سکے, دھرنے کرنے پھرتے. لیکن ریفارمز کی ضرورت تو ہے نا, ہم تو کہتے ہیں کریں نا ریفارمز کی بات, میں کہہ رہا ہوں کدھر ہے وہ, ہم تو لائیں گے ان کے لائیں گے اور آئے گا اور جائے گا. تو دیکھیں وہ ساری چیزیں چھوڑیں, میں سیدھی سی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ہم نے 4, ہم تو جھوٹے ہیں نا, آپ تو بڑے سچ کے علمبردار ہیں, آپ 4 حلقوں میں آپ سے کہہ رہے ہیں گنتی کرا لیں, آپ گنتی کرا لیں, ہمیں جھوٹا ثابت کریں اور سعد رفیق مانے ہیں نا کہ 4 حلقے ہمارے, 4 اپوزیشن کے حلقے انہوں نے آفر کیے ہیں, تو مان لیں. ہمارے 8 ان کے 4, ہمارے 12 ان کے 4, آپ مانے نا کہ آفر 2 دفعہ دے دیجئے. 104 اور ان کے 4, یہ 4 تو کھلوا لیں, اس 4 کو کھول لیں. اتنا بڑا کیا پرابلم ہے اس کے اندر؟ یہ سارے پلندے اس کو سائڈ پہ رکھیں, اردو میں بات کریں جو قوم سمجھتی ہے. 4 حلقے آپ کھول لیں, اس 4 حلقوں کے اندر اگر تحریک انصاف جھوٹ بول رہی ہے تو ویسے گھر چلی جائے گی, اور اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو سامنے آ جائے گا. آپ نے جھوٹ کے علاوہ آج تک بولا کیا ہے قوم سے؟ آپ نے 500 ارب روپے کا ڈیٹ ریٹائر کیا آتے ساتھ, سارے الزامات میں یہ الیکشن ریفارمز کا کیا ہوگا؟ میں بتا رہا ہوں آتے ساتھ ہی انہوں نے ڈیٹ ریٹائر کیا 500 ارب روپے کا کہ جی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. لوڈ شیڈنگ اپنی جگہ 350 ارب روپے کا ڈیٹ پھر چڑھ گیا. میں بھی پوچھتی ہوں دانیال عزیز صاحب سے بات, جانا چاہیے صاحب یہ ہو کیا رہا ہے, کس کے عمل سے جمہوریت مضبوط ہو سکتی ہے, کس کے عمل سے جمہوریت جو ہے وہ ڈی ریل ہو سکتی ہے, اور یہ جو پوری مہم جو ہی ہے اصل کہانی کیا لگ رہی ہے آپ کو اس کے پیچھے؟ دیکھیے ہم سب ایک حد تک جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا, کوئی نہیں بتا رہا کہ آروز کو فون کہاں سے آئے, جوڈیشری نے کس طرح کیے, جیو نے کس طرح ریگنگ کیے, کس طرح جو ہے لوگوں کا مینڈیٹ چوری ہو گیا, پارٹیوں کا مینڈیٹ دلوایا گیا اور چوری ہوا. کوئی یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ منظم دھاندلی کی گئی, صرف ارریگولیٹریز نہیں, ایک پلاٹ کے ذریعے لوگوں کو لایا گیا, پارٹیوں کو مینڈیٹ دیا گیا ایٹ دا کاسٹ آف ادر پارٹیز. یہ ہمارے ایک اسٹیبلش ہوا. اس میں ہمارے اس وقت کی نادیدہ قوتوں کی جو ہے مرضی, منشا اور سپورٹ شامل تھی, اور ان کی بہاف پہ یہ منظم پلاٹ ہوا ہے. دنیا کی تمام ریفارمز آپ لائیں, بایو میٹرکس لائیں, آپ دنیا کا بہترین وہ لائیں, ایک چیز آپ ختم نہیں کر سکتے جو اسمال ارریگولیٹریز ہے, وہاں پہ امریکہ میں بھی ہوا, لیکن منظم پلاٹ کو آپ ریفارمز کے ذریعے ختم نہیں کر سکتے. جب تک ہماری نادیدہ قوتیں انتخابات کو مینوپولیٹ کرتی رہیں گی یہ مسئلہ ہمارے درمیان رہے گا. دوسری اہم بات یہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, تمام پارٹیاں اگر جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتی ہے یہ عہد کریں کہ اگر رزلٹ اس طرح آئے گا ہم اسے قبول کرنے سے انکار کر دیں. بے شک ہم بینیفیشری ہیں, بے شک یہ بینیفیشری, بے شک وہ بینیفیشری. کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ جو امپائرز تھے وہ نیوٹرل تھے؟ ہم دیکھیے ارریگولیٹریز میسی لیول پہ تھی, لیکن پلاٹ منظم تھا, لوگوں کو دلوایا گیا, علاقے تقسیم کیے گئے, عوام اور پارٹیوں کو نہیں چھوڑا گیا. سوال کا جواب نہیں دیا, امپائرز نیوٹرل تھے یا نہیں؟ ایبسولوٹ نیوٹرلٹی کوئی نہیں ہوتا, لیکن آروز کو فون کو کوئی آروز, ایک مجھے بتائیے ایک 18 گریڈ کا آفیسر کی مجاز کیا ہے کہ وہ جیلی وہاں پہ ووٹ سٹف کرے؟ مجھے ایک لوور سٹاف کی مجاز کیا ہے, ان کی کیا اتھارٹی ہے, کیا پاور ہے, کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے رزلٹ مینوپولیٹ کرے, جب تک ایک منظم طریقے سے انہیں بتایا نہیں جاتا کہ آپ نے ایک کینڈیڈیٹ کو ہرانا ہے ہر قیمت میں اور بی کو مینڈیٹ دینا ہے. یہ ہماری جمہوریت کا مذاق ہے. ہمارے آدھی پارلیمنٹ جھوٹی ہے, یہ سب فیک ہے. اب اس کا طریقہ کار ٹھیک ہے, ریفارمز پہ ہم یقین رکھتے ہیں, لیکن جب تک ہم جمہوریت میں یقین نہیں رکھتے یہ سسٹم اسی طرح رہے گا. آپ لوگ شور اس لیے بنا رہے ہیں کہ کچھ وزارتیں چاہیے مولانا صاحب کو, وزارتیں مل جائیں گی, آپ لوگ خاموش ہو جائیں گے, اور آپ دھاندلی کی بات کریں, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے. میں تو یہ مقدمے کی بات کر رہا ہوں, اس پہ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاور ہمیں چاہیے, یہ بھی پاور میں بیٹھیں, اگر اقتدار کی بات ہے وہ بھی بیٹھیں. جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو لازمی بات ہے آپ کو منسٹریل پوزیشن بھی دی جاتی ہے. اس میں ان کی مرضی ہے جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں, اس میں ہم وی آر ناٹ اپولوجائزنگ فار دس. ڈنکے کے چوٹ پہ ہم وزارتیں لیں گے اگر ہم حکومت کا حصہ ہے.
پولیٹیکل رائٹ ہے آپ کا, ڈنکے کی چوٹ پہ آپ لیں گے. ایک چھوٹی سی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو جان اچکزئی صاحب بات کر رہے ہیں اس میں خاصی صداقت بھی ہے کہ وہ جھوٹ بولنے والی بات نہیں, جھوٹ بولنے والی بات پہ نہیں, وہ جو ریٹرننگ آفیسرز والی بات. 2004 اپریل 2000 یہ کبھی نہیں ہوا الیکشن میں, ساری الیکشن ہسٹری اٹھا کے دیکھنا. 4 اپریل 2013 کو الیکشن کمیشن ایک پریس ریلیز ایشو کرتا ہے. دیٹ واز ان دا مڈل آف دا نامینیشن پروسیس. انہوں نے کہا جی ریٹرننگ آفیسرز اور ممبرز آف دا جوڈیشری دے آر انڈیپینڈنٹ اور ہمارے کنٹرول میں کوئی نہیں جی, وہ خود مینیج کر رہے ہیں. یعنی ای سی پی ڈسٹینس اٹ سیلف فرام دا انٹائر الیکٹورل ایکسرسائز عدلیہ پہ ڈال دیا اور وہ الیکشن کے بہت پہلے 4 اپریل کو یعنی نامینیشن پروسیس کے درمیان. دوسرا ابھی اسٹریٹجک پلان ای سی پی کا جو آیا آپ سب لوگوں کو سرکولیٹ ہوا ہے کنسلٹیشنز کے لیے, اس میں بھی ایک جگہ تحریر فرمایا گیا ہے کہ یہ الیکشن آفیشلز پہ ہمارا کنٹرول مکمل, انہوں نے لفظ استعمال کیا کنٹرول نہیں, اور وہ سارے ڈی آر او سے نیچے تک الیکشن آفیشل. بنیادی مسئلہ یہ 2008 کے بعد جب ہم نے الیکشن آبزرو کیا, ہماری پہلی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ ایک تو جوڈیشری اور الیکشن ایڈمنسٹریشن کو علیحدہ ہونا چاہیے کیونکہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی سچویشن ہے, اور الیکشن کمیشن کو مکمل روتلیس اتھارٹی دینی چاہیے. ایک آزاد الیکشن کمیشن کی آزادی کو ٹرانسلیٹ جب تک اتھارٹی میں نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہم اسی قسم کے تماشے دیکھتے رہیں گے. 4 کانسٹیٹوئنسی الیکشن کمیشن پر بھی اعتراض تھا نا. اچھا, اب فیفن نے اپنی رپورٹ میں جو انتخابی اصلاحات ہیں نا ان کا ذکر کیا ہے, یہ ریفارمز کیا ہونی چاہیے آپ کے خیال میں, اب تک کیوں نہیں ہو سکی, رکاوٹ اس میں کیا ہے؟ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز ہیو ناٹ ٹیکن کنٹرول اوور ڈیفائننگ دا سسٹم. ایک کسی نے رولز بنا دیے ہیں جو 1970 میں بن گئے تھے, اس پہ they continue to the play game. ہم ایک پارلیمنٹری افیئرز کمیٹی کی میٹنگ میں گئے, وہاں پہ سارے محترم پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے تھے. الیکشن کمیشن کو درخواست کر رہے تھے کہ آپ کوئی ایسے رول بنا دیں کہ ریٹرننگ آفیسر ہمیں ہیوملیٹ نہ کریں. میں نے کہا آئی واز انڈر دا امپریشن کہ آپ رول بنا کے لا بنا کے ان کو دیتے ہیں, آپ لا بنائیں نا کہ کرائٹیریا کیا ہے, آبجیکٹو کرائٹیریا سلیکشن کا کیا ہے, سزا کیا ہوگی, ریٹرننگ آفیسر کون ہوگا, الیکشن کمیشن کے اختیارات کیا ہیں. یہاں پر الیکشن کمیشن کا یہ اختیار نہیں ہے کہ ایک پریزائڈنگ آفیسر اگر پروف بھی ہو جائے کہ اس نے غلط کی ہے, انٹینشنلی اس نے 2 فارمز ایشو کیے ہیں, اس کو الیکشن ڈیوٹی سے تو نکال دیں گے, نوکری سے پھر بھی وہ نہیں جاتا. اچھا ایک بات اور بتا دیں پھر بریک لیں گے. پولنگ سکیم جو چینج ہوئی ہے کچھ حلقوں میں, اس کے پیچھے بھی کچھ سیریس ریگولیرٹی جس کا الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے. ایسے 93 حلقے ہیں جس میں جو پولنگ اسکیم پہ نمبر آف رجسٹرڈ ووٹرز ہے وہ فرق ہے اس نمبر سے جو رجسٹرڈ ووٹر فارم 17 پہ درج ہیں. اور اس میں سب سے بڑا فرق جو ہے وہ عمران خان کی NA 171 کی کانسٹیٹوئنسی میں. ہم پی ٹی آئی سے میٹنگ کی, ہم نے عمران خان صاحب کو خود بتایا کہ آپ کے حلقے میں 31,000 ووٹرز بڑھ گئے. اور یہ دانیال عزیز صاحب جو بات یہ کر رہے ہیں, یہ دیکھیں یہ دھاندلیوں کے حوالے سے ہر دفعہ یہ بات ہوتی ہے نا. میری پروگرام میں شیلا رضا صاحبہ نے کہا کہ جب ہماری حکومتی ہم نے کوشش کی اس کو کرنے کی لیکن ہمیں حمایت مکمل طور پہ حاصل نہیں ہو سکی, تو آپ لوگ تو میجورٹی میں ہیں نا, تو یہ پھر آپ ریفارمز کر دیں, ان سب کی شکایات دور کر دیں. اس میں جی بتدریج کافی ہوئی بھی ہیں. میں آپ کو 1-2 مثالیں دے دیتا ہوں. یہ جو کنسلٹیٹو پروسیس ہے اپوائنٹمنٹ آف دی الیکشن چیف الیکشن کمشنر, یہ ایک بہت بڑی ترجیحات تھی جو 18ویں ترمیم میں سامنے آئی, اور پھر اپوائنٹمنٹس اس طرح ہوئی بھی, اور ابھی بھی اسی لیے وہ رکی ہوئی ہے کیونکہ اس طرح سے کوئی جوائنٹ جو اگریڈ کینڈیڈیٹ ہے وہ اس طرح سے سامنے نہیں آ رہا. دوسری میں آپ کو سب سے اہم بات بتاؤں کہ بہت سارا جو الیکشن کے دوران غلط کاریاں ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن کے بعد کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی. تو پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں جو عموماً ہماری ماضی کی جوڈیشری تھی اس میں حکومت کی اتنا زیادہ وزن ہوتا تھا اور اتنا زیادہ کنٹرولز تھے. یہ آزاد عدلیہ تو لائرز موومنٹ کے بعد آ کے ایک شکل روپ اپنایا اس نے کہ یہ اسٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ کا باقاعدہ ایک اسٹریٹجی ہوتی تھی کہ جو الیکشن ٹریبیونل ہے وہ سٹنگ جج کے علاوہ نہ بنانے دے کیونکہ اس کے اوپر کنٹرول ہے, تو اپنی مرضی کے فیصلے یا ڈیلے ہی اتنا کر دیا. ابھی تک بالفرض میرا الیکشن جو ہے 2008 کا ٹریبیونل کا ریزرو ججمنٹ ابھی تک پینڈنگ ہے, 6 سال ہو گئے ہیں. دوسرا الیکشن ہو گیا, میں دوبارہ میں نے بن گیا, ابھی تک وہ پینڈنگ ہے اسی جج کے سامنے جس کا انہوں نے ایاز صادق صاحب کا ذکر کیا. اور وہ کون ہے؟ وہ ہیں جو کہ حامد خان صاحب کے چیمبر میں تھے, جو ان کے اپنے سگے بڑے بھائی کے کینڈیڈیٹ تھے. ٹھیک ہے جی, یہ بھی فیکٹ ہے. اور میں آپ کو یہ آخری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اس وقت انہوں نے ٹریبیونلز الیکشن کمیشن نے اپنے بنائے ہیں وہ اس کی وجہ سے یہ رفتار جو ہے آپ کو نظر آئی ہے کہ 410 کیسز میں سے صرف 130 رہ گئے. نہیں تو یہ کبھی نہ ہو سکتا کیونکہ ایک ہائی کورٹ کے جج جو یہ ماضی میں کرتے ہیں اس کے پاس تو اپنا کیس لوڈ اتنا ہوتا ہے کہ وہ تو اتنا ٹائم ہی نہیں دے سکتا. تو یہ ایڈجرمنٹس جو 2000 پلس ہوئی ہیں ان کیسز میں وہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اس کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹریبیونل کا پروسیس ہے وہ ماضی کے
کے مقابلے میں اس دفعہ قدرے بہتر ہے. ٹھیک, کیا واقعی بہتر ہے؟ بریک لینی ہے, لیکن یہ بتا دیں کیا ساری دھاندلی کا محور و مرکز صرف پنجاب ہی ہے؟ آپ لوگوں کا سارا فوکس لاہور یا پنجاب پر ہی ہے نا, تو اور کہیں نہیں ہوئی؟ پنجاب بیسکلی اس لیے ہے کہ پنجاب میں پنجاب سے گورنمنٹ بنتی ہے پاکستان میں, جو پنجاب جیتا ہے نیچرلی وہ پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ فارم کر لیتا ہے. ٹھیک, وہاں پر جو پی ایم ایل این نے جو منظم طور سے دھاندلی کی ہے اس کا سارا فوکس پی ایم ایل این کے مینڈیٹ پر ہے. بالکل ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں فافن کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے 71,000 وائلیشنز ہیں اس الیکشن کے اندر, اور وہ بھی انہوں نے صرف آدھی کانسٹیٹوئنسیز کو, آدھے پولنگ اسٹیشنز کو کور کر سکے, اور باقی 50% میں کیا ہوا ہے وہ پتہ نہیں ہے. 71,000 وائلیشنز اس آدھے پولنگ اسٹیشنز کے اندر. 35 کانسٹیٹوئنسیز ایسی ہیں جہاں پہ ووٹس ریجیکٹ جو ہوئے ہیں وہ وننگ مارجن سے زیادہ ہیں, مارجن سے زیادہ ہے. یعنی 10,000 ریجیکٹ ہوئے ہیں, جو جیتا ہے وہ 3,000-4,000 ووٹ سے جیتا ہے, 10,000 اس کے ریجیکٹ ہوئے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ اگر یہ اسی طرح کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو کل ممکن ہے کہ کل پھر یہ خود بھی اسی طرح بیٹھ کے رو رہے ہیں, اور ممکن ہے سارے رو رہے ہوں گے. خواجہ سار رفیق نے جو آفر دی ہے 4 حکومتی حلقے 4 اپوزیشن کے حلقے, مان لینا اس کو قبول ہے آپ کو؟ اب تک تو آپ لوگ قبول نہیں کر رہے تھے اس کو. قبول ہے, ہم نے کب منع کیا؟ یہ سیاسی آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ سپریم کورٹ چلیں. نہیں بالکل نہیں, ہم کہتے قبول ہے. کون سے 4 حلقے کھولیں بتائیں ہمیں کل. شاہ محمود قریشی صاحب نے اسمبلی میں کہا ہے, یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں قبول ہے, جہاں بولتے ہیں کھول دیں حلقے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں لیکن ہمارے ساتھ جائیں سپریم کورٹ میں حصہ لیں, اپنے وہ وڈرا کریں 4 جو انہوں نے اسٹے لیا ہوئے. کوئی الیکشن کے حلقے 4 کا اسٹے لے کے بھائی, اس 4 حلقوں میں ایسا کیا چھو منتر ہے, کیا نکل آئے گا اس کے اندر سے؟ کیوں روک رہے ہیں ان 4 حلقوں کو؟ کر دیں اس کو. اگر ایکسٹرا لیگل ایکسپیکٹ لینا چاہتے ہیں تو کریں, لیکن قانون جو الیکشن کا قانون ہے اس میں کوئی بھی حلقہ اس کے بیلٹ پیپرز جب تک ٹریبیونل آرڈر نہیں کرے گا وہ نہیں کھولے جا سکتے. کیا ذمہ داروں کا تعین ہو سکے گا یا یہ جو ایشوز ہیں؟ میں ایک پوائنٹ یہ کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ پافن کی رپورٹ تو جب ہم پڑھتے ہیں تو پنجاب کی سیٹیں ہمیں نظر آتی ہیں, پھر ہم وہی پافن کی رپورٹ قبول جاتے ہیں جب وہ کہتا ہے کہ 5 سیٹیں کے پی میں, 3 سیٹیں جو ہے فاٹا میں, وہاں پہ سیریس ریگولیٹریز ہوئی ہے اور اس کی بینیفیشری جو ہے پی ٹی آئی ہے. NA47 کا رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا, NA119 کا رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا. 10 سیٹس تو یہ کنفرم ہے خیبر پختونخوا کی, جہاں پہ بینیفیشریز یہ تھے اور یہ ہیں اور انہوں نے فائدہ اٹھایا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کا رپورٹ کہہ رہا ہے, آپ ان کو کوٹ کر سکتے ہیں. ذرا ایک بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے. آج پرویز رشید صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ذرا کے پی کے پہ توجہ دے, کیونکہ وہ فارورڈ بلاک کہیں حقیقی پی ٹی آئی نہ بن جائے. اس پر بھی ذرا بات کریں گے, دیکھتے رہیے گا نیوز فیڈ. عمران اسماعیل صاحب, آپ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم جمہوریت ڈیریل نہیں ہونے دیں گے, ہم مڈ ٹرم الیکشنز نہیں چاہتے ہیں. آج خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر کارکنان کو روکا گیا تو جمہوریت ڈیریل ہوگی, ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی, انتشار ہوا تو ذمہ دار گورنمنٹ ہوگی. کیا تضاد نہیں ہے یہ؟ ایک جانب آپ کہتے ہیں جمہوریت ڈیریل نہیں کریں گے, دوسری جانب کہہ رہے ہیں ہو سکتی ہے. میں خان صاحب کے ساتھ اس پریس کانفرنس میں تھا اتفاق سے, آج یہ انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا کہ اگر کارکنوں کو روکا گیا اور تصادم کی صورتحال ہوئی تو گورنمنٹ ذمہ دار ہوگی. انہوں نے کہا ڈیریل ہوگی. نہیں, آپ تھے, ہو سکتی ہے, آپ بالکل تھے, لیکن یہ کہا گیا اور ہم بھی سن رہے تھے نا وہ پریس کانفرنس جو وہ کر رہے تھے. بھی ہو سکتا ہے میں نے مس کیا, لیکن قطعی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے کا. ہم جمہوریت کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں. ہم بائی کریکٹنگ دا سسٹم مجھے بتا دیں کہ جمہوریت اسٹرینتھن ہوگی یا ڈیریل ہوگی. اگر تو جمہوریت یہی ہے کہ جس کا جو مرضی جائے وہ ووٹ ڈالتا رہے اور جن کے آقا چاہے وہ جیتتے جائے تو پھر ٹھیک ہے. یہ جمہوریت ملک کو دیکھنے غیر جمہوری طریقے سے روکنا غلط ہے. اگر آپ کے کارکنان میں کسی بھی بات پر انتشار ہوا تو پھر ریسپانسبل کون ہے؟ غیر جمہوری طریقہ کیا ہے؟ کیا ڈیمونسٹریشن کرنا غیر جمہوری طریقہ ہے؟ بیٹھے میں کہہ رہی ہوں غیر جمہوری طریقے سے اگر انہوں نے آپ کو روکا تو یہ غلط ہے, لیکن یہ بتا دیں کہ اگر آپ کے کارکنان میں کسی بھی بات پر انتشار ہوا تو کون ریسپانسبل ہے؟ ہم نے اپنے کارکنان کو سختی سے کہا ہے کہ کہیں پہ کوئی انتشار کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر کہیں پہ کچھ ہو جاتا ہے جس طرح سے گورنمنٹ اس وقت کر رہی ہے, یعنی انہوں نے اپنے ڈی سیز کو ساروں کو وہاں پہ آرڈر کیا ہے کہ جی جتنے ٹرانسپورٹرز ہیں ان کو وہ جا کے دھمکا رہے ہیں یا ان کی محبت میں دھمکا رہے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے یہ ٹرانسپورٹ چلائی پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے تو ہم آپ کے روٹ پرمٹس کینسل کر دیں گے. گاڑیوں کے انہوں نے پیٹرول پمپس بند ہونے کی ڈرائیورز کے لائسنسز تک لے کے رکھے ہیں انہوں نے کہ جی آپ کل آ کے پرسوں آ کے لائسنس لے جائیے گا. بینرز لگائے وہاں, تو پھر ذمہ دار یہ ہوں گے آپ کے مطابق؟ آف کورس
کیونکہ گورنمنٹ اسی لیے تو وہ روک رہے ہیں کہ وہ ذمہ داری شاید نہ لینا چاہتے ہوں. انہوں نے سیکیورٹی خدشات سے بھی آپ کو آگاہ کیا, آپ کہتے ہیں غلط ہے. وہ شیخ رشید صاحب پہ 4 دفعہ حملہ ہو چکا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہمیں وہ بھی بتا دیں کہ کیا کریں. ان کے خیال سے ہمیں کیا کرنا چاہیے. 4 حلقے یہ نہیں کھولتے, پارلیمنٹ میں چینجز لانے کو یہ تیار نہیں ہے, کمیٹی بنانے کو یہ تیار نہیں ہے, کورٹ میں اسٹے یہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں. واٹ شوڈ وی ڈو؟ ایز اٹ از رہنے دیں, یہی دھاندلی کا طریقہ چلنے دیں, اور اسی طرح اگلے انتخابات بھی ہوں گے اس میں بھی دھاندلی ہوگی, یہی چلنے دیں اس کو. تو ٹھیک ہے, بسم اللہ کریں اس کو. ٹھیک. دانیال عزیز صاحب ایک بات دیکھیں, عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ فوجی نرسریوں میں پروان چڑھے ہیں, ڈکٹیٹر کی پیداوار ہیں, اور جمہوری احتجاج کو غیر جمہوری طریقے سے آپ لوگ روک رہے ہیں. کیوں؟ کوئی نہیں روک رہے جی, یہ ہمیشہ کی معمول ہے. ہر جماعت جو بھی جلوس کرتی ہے وہ یہی کہتی ہے. جب پاکستان مسلم لیگ نون بھی کرتی ہے, ہوتا یہ ہے کہ جو نیچے ورکر سپورٹر ہوتے ہیں کہ اکثر و پیش ان سے ہمت ہوتی نہیں یا خرچہ نہیں ہوتا, وہ پھر فون کر کے کہتے ہیں کہ جناب ہم تو ادھر 200 لوگ کھڑے ہیں لیکن ہماری گاڑی روک دی گئی ہے. تو اس کا ایویڈنس سامنے لائیں نا جی. کہاں یہ جو سب ایلیگیشنز ہیں, اب مفروضوں کے اوپر تو بات نہیں ہو سکتی نا, بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب کی حکومت نے آج کہا ہے کہ جہاں 10 آدمی کھڑے ہوں میڈیا میں بتائیں, ہم خود ان کو ٹرانسپورٹ دیں گے, تاکہ کم از کم یہ نہ ہمیں کہیں جناب آپ نے ہمیں ٹھپ کر دیا, کچھ کر دیا. اب بہاولپور میں یا پتہ نہیں کہاں یہ بھی بتا رہے تھے کہ میاں والی, ملتان, لاہور, کہہ رہے ہیں ہر جگہ ٹرانسپورٹرز کو دھمکایا جا رہا ہے. بورے والا, میں وہ تو بات ہوگی, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں جا کہنے کے 4 لوگ اریسٹ ہوئے ہیں. بورے والا مجھے نہیں پتا وہ کس, وہ کل وہ بھی خبر آ جائے گی کہ اصل میں وہ کیا کر رہے تھے, کیوں اریسٹ ہوئے, کوئی وجہ ہوگی نا, ایف آئی آر ہوگی, پتہ چل جائے گا, اس کو کنڈیس کر. سو کہنے کا مطلب یہ جی پورے پاکستان میں 4 لوگ, اللہ جانے اب وہ کیا, وہ تو بات نکل آئے گی کل کو, جو 4 لوگ, آپ کو پتہ ہے ماضی میں لانگ مارچز میں کیا ہوتا رہا ہے. تو اس کو بہانہ بنا دینا کہ جناب پتہ نہیں کیا, کون سا آسمان ٹوٹ پڑا, یہ کیا ہو گیا, ایسے نہیں ہے. بالکل حکومت نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا یہ آپ کا جمہوری حق ہے. سیکیورٹی ایشوز ضرور ہے, اس میں ان کو کہا گیا کہ آپ آرمامنٹ نہیں لائیں گے, آپ سیکیورٹی چیک دیں گے, آپ اس ڈنڈے اور لاٹھیاں نہیں لائیں گے کیونکہ ان کا بھی اور آپ پورا احتجاج کریں, اکانومی کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. انہوں نے وہ انڈرٹیکنگ دی ہے, تو اگر یہ چیزیں وائلیٹ کریں گے, اگر یہ وائلیٹ کریں گے, تجاوز کریں گے, تو نیچرلی لا ول ٹیک اٹس کورس. یہ تو آپ نہیں منع کر سکتے. ٹھیک. دھرنوں کی سیاست کرنے والے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کے پی کے کی گورنمنٹ پر بھی ذرا توجہ دیں, اس کی بھی فکر کریں, کیونکہ کے پی کے کی گورنمنٹ میں دراڑیں پڑ چکی ہیں. پرویز رشید صاحب بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں کہ فارورڈ بلاک کہیں حقیقی پی ٹی آئی نہ بن جائے. تو کچھ ایسا کہیں لگ رہا ہے کیا ہوتا ہوا؟ دیکھیے, ہم تو کہتے ہیں کہ طالبان پہ ہمارا تنقید یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ کہتے ہیں ریفارمز جمہوری طریقے سے, پرامن طریقے سے نہیں آتے, اور انہوں نے حکمت عملی بھی آپ کو دے دی کہ بندوق اٹھانا ہے. اب ان اور میں تھوڑا سا فرق ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ جمہوری طریقے سے تو ٹھیک ہے ہم لوگ احتجاج کریں گے, لیکن جب آپ نفرت مسلسل احتجاج کے ذریعے سسٹم کے خلاف لوگوں میں جو ہے بد اعتمادی پیدا کریں گے, تو متشدد رویے جو ہے جنم لیں گے, اور بالآخر اس کو آپ لوگوں کو روک نہیں سکتے اگر وہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں. اب ایسی احتجاجی سیاست بے شک ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے, اگر آپ اسی طرح بلڈ کرتے رہیں گے سسٹم کے خلاف لوگوں کا فرسٹریشن, تو آخر میں وہ بھی جو ہے وہی رویہ اختیار کریں گے ایکسٹریمزم کا جو طالبان پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا بتا دیں کیا خیال ہے, انہوں نے اگنور کر دیا انتخابی دھاندلی کے مشن پر اس کو. میرے خیال میں اب جو انہوں نے نتیجہ نکالا ہے کہ گورننس جو بورنگ جاب ہے ان سے ہو نہیں پا رہا. اب اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے دوسرے ایشوز کی طرف لوگوں کا توجہ ہٹائیں, اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے ایک سال, کل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ 1 سال کی کارکردگی کی رپورٹ پی ٹی آئی حکومت کی پیش ہو جاتی کہ ہم نے 1 سال میں یہ کیا, اور پنجاب کو شو کیس کیا جاتا ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے. اب وہ ہم نہیں دیکھیں گے, لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کل تو یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور یہ کمپین چلائیں گے, یہ ایک دن کا نہیں ہے. اب جب یہ مسئلہ سلسلہ چلے گا تو کتنا بڑا یہ شو آف کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں کل؟ میرے خیال میں کچھ فلور آف دا ہاؤس میں انہوں نے 20 لاکھ کی فگر انہوں نے ڈفرنٹ فگرز دے رہے ہیں. آج 40,000 خبر آ رہی تھی کرسیاں لگ رہی ہیں, کتنا بڑا شو آف؟ 40-50 ہزار ہیں, لیکن لوگ کھڑے بھی ہوتے ہیں, کافی لوگ ہوتے ہیں. ان کا دعویٰ تو یہ ہے, عمران صاحب میرے دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ لوگ آئیں گے, لیکن میرا خیال ہے شاید 30,000 سے زیادہ نہ ہو. کون سا ایسا پوائنٹ ہے جس کو منوائے بغیر آپ لوگ اس احتجاج سے پیچھے نہیں ہٹیں گے؟ یہی دھاندلی کا, جب تک یہ اس کو نہیں کھولتے ان حلقوں کو اور یہ نہیں کرتے ہم اپنے یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے, ان کے اختیار میں ہے. میں بتاتا ہوں کیسے اختیار میں ہے, میں بتاتا ہوں ایسے اختیار میں ہے کہ آپ سیکشن بتائیں, آپ نے کورٹ میں اسٹے لیا ہوا, اسٹے ویکیٹ کریں, 4 آدمی لکھ کے دیں کہ کر دیں, 10 گھنٹے کے اندر کام نہیں, 10 سے 11 گھنٹہ نہیں ہوتا. 130 کیسز ٹریبیونل میں جو پینڈنگ ہے, جن کے فیصلے نہیں ہوئے, اس میں سے 25 ایسے کیس ہیں جو کورٹس نے اسٹے کیے ہوئے, جو ان کو نہیں کرنا چاہیے. کورٹ ٹریبیونلز کی پروسیڈنگز کو چلنے دینا چاہیے. انڈیا میں بھی اس طرح ہوتا ہے, اور مہذب
الیکشن سسٹم جو ان میں بھی ایسے ہوتا ہے. کورٹ کے خلاف کر رہے ہیں, کورٹ پروسیڈنگز نہیں روکتے. 65 کیسز ایسے پینڈنگ ہیں جو ویریفیکیشن کے مختلف مراحل میں ہیں اور گورنمنٹ کے اداروں سے جواب نہیں آیا. نادرا کی ویریفیکیشن کے بہت سے کیس, نادرا کے چیئرمین کا جو ڈیبیکل ہوا وہ چھوڑ کے چلے گئے. ابھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی ایک لمبی چوڑی دی ہے جس میں انہوں نے الیج کیا ہے کہ پریشرائز کیا جا رہا تھا. تو 90 کیسز اس وقت 25 کورٹس کی وجہ سے رکے ہوئے, 65 گورنمنٹ کے اداروں کی وجہ سے رکے ہوئے. ان کے فیصلے ہونے چاہیے. پارٹیوں کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کھول دیں کانسٹیٹوئنسیاں. پی ایم ایل این کانسٹیٹوئنسیز نہیں کھول سکتی. ان کا پیغام پھر کورٹ کے لیے بھی ہوگا نا, کورٹس کو چاہیے کہ انٹروین نہ کریں. یہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ لوئر ٹریبیونل کون سا ہے, یہ جو الیکشن ٹریبیونل ہے اس کے فیصلے صرف سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتے ہیں. اس کا اسٹے ہائی کورٹ نے دے دیا. ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہا کیوں دیا. چلے اب آپ کی جو تجاویز ہیں, یہ جو احتجاج ہے پی ٹی آئی کی جانب سے, کل جو آنے والی ان کی اصلاحاتی ڈیمانڈز ہیں, کیا لگتا ہے اس کے بعد یہ جو دھاندلی کا مسئلہ ہے یہ ختم ہوگا یا پھر اگلے 4 سال تک ہم ہر سال برسی مناتے رہیں گے؟ یہ ہم ہر 1977 سے الیکشن کی برسیاں منا رہے ہیں اور الیکشن ریفارم نہیں ہوئے تو ایک اور برسی is forthcoming. میرے خیال میں ہمارا فافن کا بھی یہ خیال ہے کہ 188 سیٹیں لینے والی پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ پولیٹیکل ڈائیلاگ انیشیٹ کرے. بڑی پارٹی ایمرج ہوئی ہے, اپنا اگر مینڈیٹ وہ کہتے ہیں کہ جنرل مینڈیٹ ہے, اٹ از دیئر ریسپانسبلٹی ٹو انیشیٹ اے پولیٹیکل ڈائیلاگ اور ساری پارٹیوں کو آن بورڈ لو, سسٹم میں چینج. اچھا دانیال عزیز صاحر, 2 چیزوں کو ذرا کلیئر کر دیں, ٹائم بھی کم ہے. ایک تو یہ کہ آج کل لوڈ شیڈنگ بالکل ختم ہو گئی ہے, اچھی بات ہے. تو کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کی محبت میں ہے یا پھر 11 مئی کے بعد بھی یہ صورتحال رہے گی؟ اور دوسرا, عمران خان صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ جو ایڈز حکومت کے چل رہے ہیں ٹی وی پر, یہ کروڑوں روپے جو آپ خرچ کریں, یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اپنا بتا دیا, پارٹی فنڈ ہے ان کا. جی, اس میں 2 باتیں ہیں جی. سب سے پہلے جو الیکٹریسٹی کے حوالے سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پچھلے قریباً 15 روز سے پرائم منسٹر صاحب جو ہے ڈیلی میٹنگ چیئر کر رہے ہیں, اور وہ بہت پہلے کہ یہ احتجاج وغیرہ اناؤنس کر دیا گیا, اور انہوں نے بہت سختی سے سب سے پہلی میٹنگ پچھلے ماہ کے کوئی 15 تاریخ کو ہوئی تھی, اس وقت یہ اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہوئی تھی. تو یہ پی ایم ایل این دن رات اس بات پہ کام کر رہی ہے کہ انرجی کا حل نکالیں. آپ نے دیکھا کہ گیس جو ہے وہ انڈسٹریل یوز سے ڈائیورٹ کر کے پاور سیکٹر کو دے دی گئی ہے, تو وہ سستی پروڈکشن ہوتی ہے اور فارن ایکسچینج پہ اس کا بوجھ نہیں پڑتا کیونکہ ڈومیسٹکلی پروڈیوسڈ ہے. اس کی وجہ سے میگا واٹس جو ہیں جو آف لائن تھے, جو پروڈکٹیو کیپیسٹی, اس کو آن لائن بھی لایا گیا, اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہچز تھی جی نہیں, میں اس کو میں آپ کو بتاتا چاہوں گا. سو وہ کسی کی محبت میں نہیں ہے, وہ ہماری ذمہ داری اور ہم جتنے بھی مطلب جنگی بنیاد پر اس کو پورے کرنے کی کوشش کریں. جہاں تک ایڈز کی بات ہے اس میں کوئی ڈھکی چھپی کسی قسم کی مسٹری نہیں ہے. آپ وہ ایڈ دیکھ لیں, اس کے اینڈ میں پنجاب گورنمنٹ کا انسگنیا بھی آتا ہے. تو پنجاب گورنمنٹ اپنا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ہر صوبے میں, ان کے پاس بجٹ ہوتا ہے اور وہ اپنے اس طرح کے کام کر سکتے ہیں. وہ آپ دیکھ لیں. آپ مطمئن ہیں عوام کا پیسہ آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ قانون کون سا توڑا وہ بتائیں نا. اس کا بھی دھرنا دے لیں, دھرنا بھی دے لیں گے سر. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں اتنے؟ میں کہہ رہا ہوں ہم پریشان نہیں ہیں, ایسے وہ گورنمنٹ کا پیسہ ہے, ازل سے گورنمنٹ ایڈ دیتی ہے. پہلی دفعہ یہ انہوں نے 500 ارب پہلے آ کے انہوں نے ڈاکہ ڈالا, وہ سارے وہاں پے کر دیے اپنے چاہنے والوں کو. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب لوڈ شیڈنگ 16 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ اناؤنس کی. یہ جو صحت کے انصاف کے ایڈ آتے رہے ہیں آدھے صفحے کے, یہ جو صحت کے انصاف کے ایڈ آتے ہیں اس میں کے ان کی تصویریں نہیں آتی رہی, اس کے پرویز خٹک صاحب کی تصویریں نہیں آتی رہی. کیا بات ہے, اور کچھ نہیں ملا. کوئی کرپشن کی بات بتائیں, کوئی کرپشن کی بات, کوئی کرپشن کی بات بتائیں. پیسہ لگتا ہے اس کے, آپ کے صحت کے انصاف کے نہیں آتے رہے, آپ کے کوئی پرویز کی تصویریں نہیں آتی. کمال کرتے ہیں جی, آپ تو پھر پتہ نہیں اخبار نہیں پڑھتے ہوں گے, آپ پتہ نہیں کون سا اخبار پڑھتے ہیں. تعین ہو جائے گا اس بار جو ذمہ داران ہیں ان کا, کیونکہ بڑی بات کریں. اگر تمام سیاسی پارٹیاں ایکسٹینڈ لیتی ہے تو ہو جائے گا, لیکن اگر ہر پارٹی کوشش کرتی ہے اپنا دکان چونکانے کی اور سیلس اسکورنگ کی, مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہی کہا جاتا ہے نا, کہیں جھلو چلتا ہے, کہیں چمک سے کام لیا جاتا ہے, کہیں فرشتے ووٹ ڈالتے ہیں. چلیں اللہ کرے ایسا. بہت شکریہ جان چکزی صاحب, عمران اسماعیل صاحب, مدثر رضوی صاحب اور دانیال عزیز صاحب, شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ایک جگہ لکھا تھا کہ ہم پاکستانی ایک سست قوم ہیں جو بہت جلدی میں ہیں. کیا احتجاجی مظاہرے دھرنے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں؟ سوچئے گا. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس خورشید کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.